नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हम सब इस बात का दावा करते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए। लेकिन अगर हम सब अपने ईमान का जायज़ा लें, अपने दिलों का जायज़ा लें, अपने हालात और अपने आमाल का जायज़ा लें, तो फिर हम खुद ये फ़ैसला कर सकते हैं, हम सब ये देख सकते हैं कि हम कैसे मोमिन हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। हम सबको वक्तन फ़वक्तन अपने ईमान का जायज़ा लेते रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन लोगों को मोमिन करार देते हैं कि मोमिन कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनूना लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं। हम सब भी अपने दिलों का जायज़ा लें कि क्या वाकई हमारे भी दिल कांप उठते हैं। अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए हमारे दिलों की क्या कैफियत होती है। क्या वाकई हम अल्लाह का नाम दिल से लेते हैं, दिल से सुनते हैं, और अल्लाह की बात भी हम दिल से सुनते हैं, या फिर सिर्फ हम कानों से सुनते हैं। व इज़ा ज़ुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहु ईमाना। और जब अल्लाह की आयत तुम्हें सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, यानी उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और वो अपने रब पर तवक्कल करते हैं, यानी ईमान वाले अपने रब पर भरोसा करते हैं। वो अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अपनी मुश्किलात में उसको याद करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जब उन पर कोई मुश्किल आती है तो वो लोगों की तरफ देखते हैं, दूसरे वो जब उन पर कोई मुश्किल आती है तो वो अल्लाह की तरफ देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुख करते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जब उन पर गम आता है, गम के पहाड़ टूटते हैं तो वो लोगों में सहारा ढूंढते हैं। और कुछ वो होते हैं जब उन्हें कुछ दुख या कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को अपने दिल का हाथ सुनाते हैं। इन्नमा अश्कु बस बिशैइन व हुस्नी इलल्लाह। मैं अपने गम और दुख की फरियाद अल्लाह से करता हूँ। हम किन लोगों में से हैं? क्या हम इंसानी सहारे ढूंढते हैं? क्या लोगों की तरफ देखते हैं या रब की तरफ रुजू करते हैं? इससे पता चलता है कि हमारे ईमान की क्या हालत है और कौन है सच्चे मोमिन। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता। सच्चे मोमिन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा नमाज की फ़िक्र करते हैं। वो सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि वो उसे कायम करते हैं। वो अल्लाह की इबादत फिर दिल लगा कर करते हैं, खुशी से उसके आगे झुकते हैं, किसी दूसरे के कहने से नहीं, खुद अपने दिल से उठते हैं, किसी दूसरे के याद कराने से नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों से ही बात गायब नहीं होती, बल्कि उनके दिलों में ही ये बात होती है। ये अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अल्लाह की इबादत का वक्त हो जाए तो उनके कान और उनके दिल इसी तरफ लगे रहते हैं कि कहीं नमाज का वक्त तो नहीं हो गया, मेरी नमाज तो नहीं निकल रही, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में तो नमाज का टाइम नहीं हो जाएगा, हम नमाज कहाँ और कब पढ़ेंगे। और क्या करती हैं सच्चे मोमिन? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और इसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं। रिस्क में वो सारी नेमतें आती हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता करता है।
اس میں مال و دولت بھی آتی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی آتا ہے، زندگی کی باقی ضروریات کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں علم دینا بھی ہے، ہنر بھی ہے، اسکلز بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، قوت اور طاقت بھی ہے۔ جو بھی انہیں اللہ نے دے رکھا ہے وہ صرف اپنے لیے سے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی صفات رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں، یہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں، یعنی بہت سے درجات ہیں، بلند درجات ہیں، اور ہر ایک کا درجہ کتنا ہے؟ جتنا اس کا عمل ہے، جتنی اس کی کوشش ہے، جتنا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش بھی ہے، یعنی انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ غلطی سے بچ نہیں سکتے، بھول چوک ہمارے ساتھ ہے، لا علمی بھی ہمارے ساتھ ہے، جہالت ہے، نفس ہے ہمارا، ہمارے باہر ہمارا دشمن شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہر لمحے ہمیں ورغلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ ہمیں جو کام اصل میں کرنے کا وہ اسے بھلا دیتا ہے، لہٰذا ہم انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو محسن ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے بھی ہیں، بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جیسی ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، اس میں ان کو بہت عزت اور آنر حاصل ہوگا۔ دنیا میں انسان کو عزت بڑی پیاری ہے، انسان بعض اوقات اور چیزوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن وہ عزت پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو جنت میں جہاں بہت سی نعمتیں ہوں گی، وہاں اللہ کی طرف سے عزت کا معاملہ ان کے لیے کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی آیات سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، وجل کا ایک معنی ہوتا ہے دل کا ڈر جانا، یعنی دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے دل میں حدت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ غصے میں آ گئی ہیں اور کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، اتنے میں کوئی ان کو اللہ کا نام یاد دلا کر منع کرتا ہے کہ ایسا نہ کرنا، تو وہ ایک دم پھر رک جاتے ہیں، ایک دم اپنے غصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی وہ کرنے جا رہے تھے اس سے وہ باز آ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، یعنی ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کا نام لینا ہی کافی ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی اللہ کا واسطہ دے کر ان سے بات کرتا ہے یا اللہ کا نام لے کر معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ فوراً ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یعنی جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، کہیں تلاوت ہو رہی ہو، تو جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا، یا تو وہ بڑھتا رہتا ہے یا پھر وہ گھٹتا ہے۔ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایمان پر ڈیکلائن آنے لگتا ہے، ایمان کا لیول بھی نیچے جانے لگتا ہے، اور عام طور پر ہم لوگوں سے متاثر ہو کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر جو کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں، ٹی وی لگایا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، فون پر گپ شپ ہو رہی ہے، یعنی جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ توجہ ہی نہیں دیتے، ان کو لگتا ہے یہ اذان
ان کے لیے نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان سچ چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو سجا دیتا ہے، تو ایسے لوگ پھر جب اللہ کا نام آتا ہے کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں، وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مشاقہ یعنی کنگھی کرنے والی، وہ ان کے بال سنوار رہی تھی، اتنے میں مسجد سے آواز آئی، یا ایھا الناس۔ خطبہ شروع ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو۔ کہنے لگی کہ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ بولی ہمیں نہیں پکارا۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی پکارا گیا ہے، ہم بھی تو یا ایھا الناس میں شامل ہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جاتا ہے تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے، میرا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً پیش آتی ہیں، یہ دراصل ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان ان آیات سے پھر بڑھ جاتا ہے، آیات کی تلاوت سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ان پریشانیوں غموں کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ صرف ایمان کی قوت ایسی قوت ہوتی ہے جو شیطان سے بھی لڑ جاتی ہے، جو ہمارے نفس کو بھی شکست دے دیتی ہے، اور جو ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے وسوسے، پریشانیاں، خوف اور غم، دکھ اور فکر مندی، ان سب چیزوں کو وہی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم تلاوت سن لیتے ہیں، ہم تلاوت کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھتا، کیونکہ ہم اس طرح نہیں سنتے جیسے سننا چاہیے، ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے۔ اول تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، جب سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر ایک آواز ہے جو ہمارے کان سے ٹکراتی ہے اور گزرتی ہے، پھر ہمارے دلوں میں کیسے اثر ہوگا، پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر جو ہی ایمان بڑھتا ہے تو پھر توکل بڑھ جاتا ہے، پھر جیسے ہی توکل بڑھتا ہے تو ہر چیز کی پریشانی ختم۔ اللہ پر توکل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے کہ قدم اٹھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ عین خوف کے وقت غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، وہ ہر موقع پر اپنے گھر میں، اپنے باہر کے محاذ پر، اپنی مشکلات میں، اپنی آسانیوں میں، اپنے غم میں، اپنی خوشی میں اللہ کا نام سنتے ہی، اللہ کا ذکر سنتے ہی اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اللہ کا ذکر اس کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے صدی کو کہتے سنا، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا گیا اتق اللہ، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کے اندر ایمانی گرج ضرور تھی، وہ بہادر تھے، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے اندر خشیت اور رقت بھی بہت تھی، اللہ کی یاد میں اتنا رویا کرتے تھے، اور آخرت کے خوف سے ان کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیر بن گئی۔ لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل سخت ہیں، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں بہت جلد چھوڑ دینی ہے، زیادہ دن ہم یہاں نہیں رکیں گے، کیونکہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم مسافر ہیں، چند دن کے لیے ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں؟
یہ ہے سوچنے کی بات۔ اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، جو قبر میں بھی فائدہ دے گا، جو حشر کے دن بھی فائدہ دے گا، اور پل صراط پر بھی وہ فائدہ دے گا۔ وہاں بھی روشنی ایمان کی قوت کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ لہذا ہر چیز سے زیادہ ایمان بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے غم فکر کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، دولت نہیں جڑ پا رہی، اب زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے، اب پیسوں کو کہاں انویسٹ کیا جائے، یہاں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ سارے غم، ساری فکر، ساری پریشانیاں، ساری پلاننگ صرف دنیا کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، انسان اس کے حساب سے ضرور یہ سب بھی پلان کرے، لیکن اس کو اپنے اوپر وہ پھر حاوی نہ کرے، حاوی نہ ہونے دے۔ دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، کیونکہ دنیا میں تو چند دن رہنا ہے۔ جس دن سانس رک گئی اس دن یہ سارے غم بھی چلے جائیں گے، یہ ساری فکریں، پریشانیاں بھی پھر ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب اس دن تک ہے جب تک سانس آ رہا ہے، سانس گیا مسائل بھی گئے۔ کئی بزرگوں، کئی ماؤں کو دیکھا گیا، وہ ساری زندگی مبتلا رہے لیکن وہ چلے گئے، اولاد پیچھے جی رہی ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سارے معاملات میں انسان ضروری کوشش کے بعد توکل کی راہ اختیار کرے۔ لہٰذا یہاں بہت سی صفات چھوڑ کر توکل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر توکل جیسی صفت آ جاتی ہے۔ تو جس کا دل اللہ کی عظمت سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ شخص ایسا ہوتا ہے، وہ اگر نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے لیکن جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک اور صفت بھی بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک یا اللہ کا کلام جو ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب بھی سنیں اللہ کا کلام یا جب بھی پڑھے اللہ کا کلام، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے۔ اور جب دل میں یہ احساس آئے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر دل بدلے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت، خشیت، اس کی قدرت اور اللہ کی ایک بڑائی اور ہیبت ہے، وہ ہے ہی نہیں دل میں، اس کو ہی نہیں پہچانا۔ تو جب ہم اللہ کو ہی نہیں پہچانتے تو اللہ کا کلام ہم پر کیا اثر کرے گا؟ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل بڑھ جائیں، یعنی ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی بعض لوگ کلام اللہ پڑھنے کے بعد بھی جب طویل عرصے تک اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کا ایمان نہیں بڑھتا، تو وہ ایک طرف تو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف پھر نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ سب سے بدترین مثال بن جاتے ہیں، اور لوگ ان کو بری مثال کے طور پر یوز کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی حرکتیں کیسی ہیں؟ دیکھا اس نے جو قرآن پڑھتا ہے اس کی حرکتیں کیسی ہیں؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جب قرآن پڑھ کر دل پر اثر نہیں ہوتا، دل نہیں بدلتا، اس لیے نہایت ضروری ہے ہم سب قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے جوڑیں۔ کبھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کر اس کے لیے ہمیں قرآن کے معنی بھی آتے ہوں، پھر کئی طرح کے معنی دل میں اترتے ہیں، آپ کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خرّوا سجدا و بکیا، ان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی جب حبشہ ہجرت کر کے گئے، وہاں کے بادشاہ نے ان کے سامنے، ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی۔ قریش کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے اس بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ یہ بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم کس چیز پر ایمان رکھتے ہو اور کن باتوں کو مانتے ہو؟ اس پہ جعفر بن ابی طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، ان سے قرآن سنانے کو کہا گیا، تو انہوں نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم پڑھی، اور سورہ مریم سنتے ہی نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک طرف اللہ کا ذکر اور آیات ہیں، دوسری طرف نماز، رزق، صدقہ، خیرات ہیں، اور درمیان میں توکل ہے۔ یعنی اگر انسان کا ایمان بھی مضبوط ہے اور عبادت بھی مضبوط ہے، تو پھر اس کا توکل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ جب توکل مضبوط ہوگا تو غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رزق میں مما رزقناہم ینفقون ہے، اس میں سب سے پہلے فرائض ادا کرنی چاہیے۔ لوگوں کو عام طور پر زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ زکوٰۃ 2.5% پر ہے، لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں۔ جس رب نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ اس میں سے اتنا سا تو غریب کو دے سکتے ہیں۔ تو ہر وہ عورت جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس کو زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تو وہ سیکھے، کیونکہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہے۔ انسان کا مال اس کے جسم کے گرد لپٹ جائے گا، کالے ناک کی شکل میں، اور اس کے منہ کے اندر جو جبڑے ہیں وہ ان کو کاٹے گا۔ اسی طرح وہ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو پلیٹوں کی شکل میں بنا کر جہنم کی آگ میں تپا، اس سے ان کی پیٹھ، اس کے پہلو، ان کے چہرے پر ہر جگہ کو داغا جائے گا۔ کیا فائدہ اس مال کا جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور جس کی ہم زکوٰۃ نہ دیں؟ لہذا اس معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے شوہر ہمیں پیسے ہی نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سونے میں سے ایک انگوٹھی بیچ کر اس میں سے زکوٰۃ دیں، لیکن دیں ضرور۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت اور نشو و نما ہوتی ہے۔ پوچھ اس کی ہونی ہے جس کی وہ ملکیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ خالی توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا، اس لیے یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ جو دیتے ہیں وہی سچے مومن ہیں، جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، جن کے ایمان کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے درجات بلند کریں گے اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ ایسا رزق ان کو ملے گا جسے پا کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ 1، دل سے اعتقاد رکھنا، نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا، نمبر 3، اور اعضاء سے عمل کرنا۔ دل کا عمل کیا ہے؟ کہ ایمان، توکل اور یقین میں اضافہ ہو۔ زبان کا کیا ہے؟
کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور پھر اعضا کا عمل کیا ہے کہ پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔